आज़म दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट अली हैदर हाजिर हूँ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है मांगो सिर्फ अल्लाह से। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, अल्लाह से रुजू करें। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपने ज़िंदगी के वाक़यात शेयर करूँगा, अभी जो रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही हुए हैं, कि अल्लाह ने मेरी कैसे कैसे मदद की है। कि अल्लाह से रुजू लगाओ तो वो आपकी वहाँ से मदद करता है जहाँ से हमने कभी उम्मीद ही नहीं की होती, सोच भी नहीं आई होती। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के दौरान कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तुझी से मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इसमें एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ज़हरी असबाब को यूज़ करने का हुक्म है। अब इसमें बाद लोग परेशानी में पड़ जाते हैं कि यार हम कह रहे हैं या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो हम किसी और से कुछ हेल्प एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है। इसमें ज़हरी असबाब यूज़ करने का भी हुक्म है, वो एक अलग से टॉपिक है। ज़िंदगी रही तो उसको भी ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले कल की बात है। मैं आज की डेट में एक काम करना था, मैंने बहुत ज़रूरी था। अभी मैं उस स्टेज पे नहीं था कि वो मैं काम कर सकूं, लेकिन करना भी ज़रूरी था। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगना शुरू कर दी। मैंने कहा किसी से मैंने शेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसकी वजह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कि मैंने कुछ टाइम पहले एक पक्का ऐद कर लिया। खैर, सारा दिन मैं इसी कश्मकश में रहा। फिर मैं शाम को एक जगह काम जाना था, वहाँ मैं गया। वहाँ मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। मैंने इतनी देर बैठना नहीं था, लेकिन मेरा टाइम ज़्यादा लग गया। वहाँ से उठा, एक और जगह जाना था, वहाँ भी यही सिलसिला हुआ। अब मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रहा हूँ कि यार मैंने कल के काम की कोई प्रिपरेशन करनी है, क्या बनेगा। लेकिन वहाँ भी मेरा टाइम लग गया। अब मुझे नहीं पता, अल्लाह की मदद रास्ते में ही मेरा इंतज़ार कर रही है। आप यकीन करें कि मैं जहाँ दूसरी जगह गया हूँ वहाँ मेरा टाइम ज़्यादा लगा। अब इसमें अल्लाह पाक की हिकमत थी, मसलियत थी कि मैंने लेट ही होना था। लेट होता तो मेरा काम होता, अगर मैं टाइम से उठ के आ जाता तो मेरा काम वो नहीं होना था। खैर, मैं वहाँ से लेट हुआ, मैं निकला, जल्दी में था, इसी कश्मकश में सोचते ही जा रहा हूँ कि मैंने कल ये काम करना है। मैंने जाना दूसरे रास्ते से था। मैंने कहा रात को बहुत लेट हो गया था, तो सीधा मैंने कहा घर सीधा रास्ता जाता है, उधर से जाऊँ। अब मुझे नहीं समझ लगी क्या हुआ, वहाँ क्या माजरा था। अल्लाह पाक के हुक्म से जिस रास्ते मैंने नहीं जाना, उसी रास्ते पे मैं चल पड़ा। अब जब उस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, हालांकि मैं वहाँ से निकला हूँ, तो मैंने सोचा इस रास्ते से मैं नहीं जाऊँगा, मैं दूसरे रास्ते से घर जाऊँगा। अब वहाँ पे मुझे नहीं समझ लगी कि यार ऐसा क्यों हुआ। मेरी खुद ब खुद ही मैं कुछ समझ नहीं लगी, मैंने उसी रास्ते का वे ले लिया, मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ। अब यकीन करें, मैं अपने उस प्यारे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसी रास्ते पे मेरा जो कल आज काम होना था ना, उसके असबाब अल्लाह ने उसी रास्ते में पैदा कर दिए। तो हमें मैंने एक चीज़ सीखी है, आपकी ज़िंदगी में कोई मसला, कोई परेशानी, या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपका कोई काम फंसा हुआ है, एनीथिंग, किसी भी चीज़ की, यहाँ तक कि आपको एक सुई भी चाहिए ना, आप किसी से शेयर ना करें। आप अंदर ही अंदर अपने अल्लाह से डिस्कशन शुरू कर दें, मौला मेरा ये काम, या अल्लाह मेरा ये काम, तो वो लाजमन आपका काम होगा। अगर इसके बावजूद भी आपका वो काम नहीं होता, तो इसी में आपकी मसलियत है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार हम लोग बहुत पागल हैं, इंतहाई पागल हैं, कि इस्लाम में खुददारी को पसंद किया गया है। अब वही बात मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले किसी से शेयर क्यों नहीं किया।
میری زندگی میں کچھ ٹائم پہلے میں ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس گیا کہ اس سے نکلنا بہت مشکل تھا میرے لیے، امپاسبل۔ میں نے اس ٹائم میں اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جس سے میں نے ہیلپ نہ مانگی ہو۔ اس ٹائم ایمان کا لیول تھوڑا ڈاؤن تھا، تو کوئی مسئلہ بنا، اور جی فلان کو فون کرو، فلان یہ کام کر دے گا، ملاقات کرو، یہ سلسلہ ہو جائے گا، اس بندے کے تھرو یہ کام ہو جائے گا، اس کے تھرو یہ ہو جائے گا، ایٹسٹرا جو بھی تھا۔ میں نے اپنے اللہ کو چھوڑ کے باقی اپنی زندگی میں کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کے پاس میں نہیں گیا۔ کسی نے کیا بات کی، کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا کیا، میرا وہ کام نہیں ہوا۔ اندر ہی اندر مجھے تھوڑا سا ہو گیا کہ یار ہزاروں نمبر موبائل میں سیو ہیں، کس کام کے ہیں؟ حالانکہ قصور میرا اپنا تھا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کہ میں نے اپنے رب سے امید ہی نہیں لگائی تھی، ایک بار بھی اپنے اللہ پاک سے نہیں بات کی کہ اللہ میرا یہ کام کر دے۔ اب تھوڑی اللہ پاک نے مجھے سدھارنا بھی تھا، اللہ پاک نے اور مجھے اس مسئلے میں دھکیلا۔ میں دن کو پریشان، رات کو پریشان، گھر والے پریشان کہ یار اس کو ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ صرف ایک میرے ابو جان ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے جتنا ہو سکا مجھے اس مسئلے سے نکالنے کی کوشش کی۔ پھر جب ہر طرف سے ریجیکشن ملی نا، تو میں نے بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے یوں اوپر دیکھا، کیونکہ لاسٹ مومنٹ، لاسٹ بندہ جو تھا میری زندگی میں، وہ میں نے اس سے بات ڈسکس کی، کوئی اس کا حل نہیں نکلا۔ یعنی میں نا امید ہو گیا کہ یار اب تو میں گیا، اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس ٹائم بڑی حسرت بری نگاہوں سے اوپر دیکھا، اور دل میں نے یہ کہا، مولا اے میرے پیارے اللہ، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ حالانکہ ایک دفعہ بھی میں نے دعا نہیں کی، نارمل کر دی۔ کہتے ہیں دعا کرو جس طرح دعا کرنے کا حق ہے، ٹوٹل پورا کرو گے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ خیر میں نے یوں حسرت بری نگاہ سے اوپر دیکھا، میں نے کہا مولا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، تو بھی چھوڑ دے گا۔ اب یقین کریں کہ میں خیر گھر آیا، والد صاحب میرے پاس آئے، ان کو ساری بات کا پتہ تھا۔ انہوں نے مجھے ذرا تھاپڑ لگایا، کہتے ہیں ٹینشن نہیں لینی بیٹا، میں نے ریکویسٹ اوپر بھیج دی ہے۔ ماشاءاللہ میرے والد صاحب جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ان کو تہجد گزار ہی دیکھا ہے، اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ تو کہتے ہیں میں نے ریکویسٹ اوپر بھیج دی ہے۔ اب ڈبل ریکویسٹ، یعنی ایک میں اللہ پاک سے دعا کی، اوپر سے ابو نے بھی دعا کر دی۔ تو آپ یقین کریں کہ وہ ایسا مسئلہ تھا، اب میں یہاں پہ آن ایئر بتا نہیں سکتا، میں ضرور ڈسکس کرتا، لیکن ٹاپک مسئلہ کچھ ایسا تھا میں نہیں ڈسکس کر سکتا، وہ بھی کرتا۔ اب یقین کریں کہ میری اسی ٹائم ہی سمجھے جان چھوٹ گئی، اسی ٹائم میں ریلیکس ہو گیا۔ جب میں نے حسرت بری نگاہوں سے اوپر دیکھا، اپنے رب سے رجوع کیا، ادھر سے والد صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ریکویسٹ اوپر چلی گئی بیٹا، اب ٹینشن نہیں لینی، ہو جائے گا۔ میں اتنا سکون میں ہو گیا، پرسکون، ذہنی دباؤ ختم، ٹینشن ختم، ریلیکس۔ اب یقین کریں وہ دن، آج کا دن، اس مسئلے کی مجھے کوئی پریشانی نکل گیا۔ تو میں نے اس دن پکا عہد کیا کہ جب تک حالانکہ ظاہری اسباب یوز کرنے کا حکم ہے، وہ تو کرنے چاہیے، وہ تو نہ کریں گے تو پھر ہم گنہگار ہوں گے، ان کو چھوڑ کے، ظاہری اسباب کو چھوڑ کے میں نے یہ عہد کیا کہ یار زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آئے گا، کہ کسی بھی سلسلے کا مسئلہ ہے، زندگی ہے اتراؤ چڑھاؤ، کوئی بھی مسئلہ آ سکتا ہے، اپنے اللہ پاک سے رابطہ کروں گا۔ اب یہ عہد میرے اندر تھا۔ ابھی جو میں نے پہلے آپ کو بات سنائی کہ
کہ اندر ہی اندر جو میں اپنے اللہ پاک سے بات کرنا شروع ہو گیا تو وہ میرا کام ہو گیا. یہ ہوتا ہے یقین. آپ دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے نا تو میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بات، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے اپنے رب سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں. اللہ پاک کی ذات سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے. جتنا ہم مانگیں گے وہ خوش ہوگا. دیر سویر ہو جائے گی. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کچھ چیزیں ہمارے حق میں ہوتی ہی نہیں ہیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. اب بچہ ضد کرے ماں سے کہ مجھے چھری دو، ماں دے گی کبھی بھی اس بچے کو چھری کھیلنے کے لیے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ ماں کو پتہ ہے کہ یہ چھری اس کے لیے خطرناک ہے، یہ اس کے کھیلنے کی چیز نہیں ہے. اسی طرح کا سلسلہ کچھ دعاؤں سے ہوتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں ہوتا. حالانکہ حکم یہی ہے کہ اللہ پاک سے مانگیں اپنی چاہت کے مطابق، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ اپنے رب سے مانگیں. شہری حدود میں رہ کے. اب غیر مناسب بات تو مانگنا اچھی بات نہیں ہے. خیر، جو دل کرے آپ اپنی چاہت کے مطابق رب سے مانگیں، اور جس حال میں اس رب نے رکھا ہے اس میں بھی خوش رہیں. پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے برکتیں آتی ہیں. اللہ پاک کے خزانوں میں جتنا مرضی ہم مانگیں، ایک ریت کا ذرے برابر بھی نہ اس میں کمی نہیں ہوتی اس کو دینے. پوری دنیا مل گئی، چاہے جن ہو انسان ہو، جو امتیں گزر گئی جب سے دنیا شروع ہوئی ہے جب تک رہے گی، اس میں انسان جنات مل کے بھی رب سے مانگیں وہ ایک شور غلغلہ سا ہوگا. لیکن پھر بھی رب کی ذات فرماتی ہے کہ میں سب کی سنتا ہوں اور سب کی مانتا بھی ہوں، مطلب سب کو دے دیتا ہوں، اور اس میں ہمیں کوئی مغالطہ بھی نہیں لگتا. ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ اور مانگ رہا ہوں، دوسرا بندہ کچھ اور مانگ رہا ہے، میری مانگی ہوئی دعا اس کو پاس چلی جائے، اس کا مانگا ہوا مجھے مل جائے، کہ ہمیں غلطی نہیں لگے گی. یہ سب مل کے بھی مانگیں تو ہم کیوں نہ اس رب سے مانگیں. وہ دیکھیں نا قرآن میں بھی، تبارک الذی بیدہ الملک، جو ملکوں کا مالک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دوستی لگا لیں. اللہ سے دوستی لگانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ہم تو سوچتے ہی رہتے ہیں کہ یار نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے. ضرورت نہیں ہے. اللہ سے دوستی لگانی ہے، آپ شروع ہو جائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے رب سے دعا شروع کر دیں. اگر آپ ہدایت پہ نہیں ہیں، رب سے ہدایت مانگنا شروع کر دیں، مولا مجھے ہدایت دے. اگر آپ ایمان میں کمزور ہیں، آپ اپنے رب سے دعا ہر ٹائم دعا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، مولا میرا ایمان مضبوط کر، میرے ایمان کو بڑھا. تو اب دیکھنا کیسے زندگی میں برکتیں آتی ہیں. اس کے علاوہ اکثر میں سوچتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے ہے کہ بہت غلط کام ہو رہے ہیں، بہت غلط کام ہو رہے ہیں. لیکن اب میرا چینل نہ تو میں نے سوچا تھا کوئی میں فرقے کے اوپر کوئی اختلافی مسئلوں پہ کبھی ڈسکس نہیں کروں گا. کوشش یہی ہوتی ہے کہ دین کے بارے میں اچھی بات آپ لوگوں سے شیئر کی جائے، کیونکہ میں خود کسی فرقے سے بلونگ نہیں کرتا. قرآن میں اللہ نے نام مسلمان رکھ دیا ہے، میں خود کو مسلم کہتا ہوں، آئی ایم مسلم بس. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ کلمے سے دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ. اللہ نے سارے شرک پہ پابندی لگا دی یہ بات بول کے. ہمیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ہم اپنی نمازوں میں عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ہم لوگ کبھی کس کو پکار رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور
ایک چیز اپنی زندگی سے ختم کر دیں اگر ہم لوگ تو سکون ہو جائے گا۔ ہمیں ذرا سی کسی چیز کی ضرورت پڑے، فلان سے رابطہ کرو، فلان کے پاس چلے جاؤ، فلان کو میسیج کرو، فلان کو واٹس ایپ کرو، ہو جائے گا، ہو بھی جاتا ہے، لیکن یہ وقتی ہوتا ہے۔ یہی کام اگر آپ 2-3 دفعہ کریں گے، باتیں الگ سے بنیں گی، بندے کے ماتھے پہ شکن الگ سے آئے گا۔ لیکن وہ رب کی ذات ہے، آپ اس سے مانگیں وہ دے گی۔ وہ یہ نہیں کہے گی کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، بھائی میں تجھے کیوں دوں، تو نے فلان بندے کی برائی کر دی ہے، میں تو تجھے نہیں دیتا، جا پرے نکل۔ یہ حق سے میرے نیک بندوں کا ایسا نہیں ہے، وہ تو گنہگاروں کو بھی دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، کہ جو بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک مجھے بھی، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت اور فردوس میں پیارے نبی کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔